مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معصوم علی عبد الحسین، شیربانو بنت قاسم علی، حبیب مانکیہ، شیرین عین رقیہ مانکیہ، رجب علی مکھانی، کلبانو بنت محمد علی اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والمجلس والنذر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین معصوم علی عبد الحسین، شیربانو بنت قاسم علی، حبیب مانکیہ، شیرین رقیہ مانکیہ، رجب علی مانکیہ، گلبانو بنت محمد علی، وسائر المرحومین والمرحومات المتعلقین لہؤلاء الحاضرین والحاضرات۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین واجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین واجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان حب ابنتي فاطمة ينفع في 100 مواطن أيسرها القبر
वल हश्रो वस्सिरातो वल मीज़ान। सलावत। काबिल कदर सादात व मोमिनीन व मोमिनात हाजी रमज़ान साबिर साहब, अमजद साबिर साहब और साबिर फैमिली की तरफ से शब शहादत खातून महशर सैयदत निसाइल आलमीन रहमतिल लिल आलमीन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैहा की सालाना मजलिस से अज़ा के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है ज़रूरत फ़ातिमा। आज हम कुछ ऐसी ज़रूरतों का जिक्र करेंगे जो फ़ातिमा के बगैर पूरी नहीं हो सकती। एक एक करके ज़रा गिनते आना है ताकि आज ये टॉपिक भी रिकॉर्ड हो जाए। सबसे पहली तो ज़रूरत यह है कि अल्लाह की ज़ात ने जन्नत को पैदा किया। जन्नत कैसी है वो गायब रख दिया। वो लोग जो ये आयतें पढ़ते हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग मोमिन हों और अमल सालेह करें, उलाइका अस्हाबुल जन्नते हुम फीहा खालिदून, वो जन्नती हैं और वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, जन्नत तो हम विरासत में देंगे और देंगे हम मुत्तकियों को। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। हुसूल तौबा में देर न करो और जन्नत के हासिल करने में जल्दी करो, और ये डेकोरेट कर दी गई है मुत्तकीन के लिए। उज़लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, डेकोरेट करके रख दिया गया है जन्नत को मुत्तकीन के लिए। हाज़िहिल जन्नतुल्लती, ये सारी आयतें जो कुरान की है, जन्नत का जिक्र जो कुरान मजीद में बग़ैर निस्बतों के 70 मरतबा है, निस्बतों के साथ तो और ज़्यादा है, निस्बतों के बग़ैर 70 मरतबा है। ये जो जन्नत है इसका टेस्ट कैसा होगा, इसकी खुशबू कैसी होगी, ये जन्नत होगी कैसी, आदम से लेकर क़यामत तक किसी बशर को, किसी जिन को, किसी मखलूक को जन्नत के खमीर से नहीं बनाया सिवाय फातिमा के। तो ये पहली ज़रूरत है कि अगर कोई पूछता कि आखिर जन्नत जो मिलेगी मुत्तकियों को, मोमिनों को, अकीदे पर, अमल पर, किरदार पर, तो वो होगी कैसी, उसकी खुशबू कैसी है। अब यहाँ एक जुमला कहने की इज्जत हासिल कर रहा हूँ कि हुजूर का ये जुमला तवातुर से घर वालियों की तरफ से भी, सहाबा किराम की तरफ से भी हम तक पहुँचा है कि इन्नी ला अशम्मु रीहल जन्नत मिन फातिमा। जब कभी मुझे जन्नत के लिए उदासी होती है तो मैं फातिमा से खुशबुए जन्नत सुनता। ये माशाल्लाह आप क्लोन लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं या इत्र लगाते हैं, आपके पास बड़ी वैरायटीज़ हैं। आपकी कोशिश होती है कि गाड़ी में पहुंच के भी बाहर बाकायदा छिड़काव एक मरतबा कर लें ताकि जो बंदा मिले तो वो कहे सुभान अल्लाह, भाई क्या कहना, क्या परफ्यूम इस्तेमाल कर रखा है। तो इस्तिश्माम के लिए भी तो इंसान का ज़र्फ़ चाहिए ना, ज़र्फ़ हो, उसने कभी खुशबू सूंघी हो तो उसे पता चले कि अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है। जो कायनात का सैयद और सरदार है वो कह रहा है मुझे जब खुशबुए बहिश्त की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत फातिमा पूरी करती है।
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پہلی ضرورت فاطمہ کہ جنت ڈسکلوز ہو نہ سکتی کہ وہ کیسی ہوگی اگر خاتون جنت کا وجود نہ ہوتا. جب یہ بات طے ہو گئی تو اب وہ جوان جو سوال کرتے ہیں اتحاد امت تو بڑا ضروری ہے. رہبر بھی بار بار کہہ رہے ہیں, ان کے دفتر سے بھی بڑے میسیجز آ رہے ہیں, مراجع کے ہاں سے بھی بڑے میسیجز آ رہے ہیں کہ یونٹی رکھیں, اتحاد رکھیں, بڑی اچھی بات ہے. بلکہ ابھی آپ خوش ہوں گے اس بات سے کہ جو انالیسز کیے ہیں اہل سنت نے, کل ان کے انالیسز ریلیز ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ کسی سنی کو ایران میں کوئی تکلیف نہیں, کسی شیعہ کو سعودی عرب میں کوئی راحت نہیں. سچائی اور جھوٹ میں یہ فرق ہوتا ہے. یہ کل کے انالیسز ہیں جو باقاعدہ پبلک کیے گئے ہیں. تو بالکل اتحاد تو رکھنا ہے انشاءاللہ. یونٹی کا آپ خاص خیال رکھیں. یہ میری بھی آپ کی خدمت میں گزارش ہے, میری بھی عرض ہے, تاکہ ہمارے مراجع بھی راضی ہوں, رہبر بھی راضی ہوں, علماء کرام بھی راضی ہوں. امت کا اتحاد تو بہت ضروری ہے. ایک صاحب ہیں, آج انہوں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے پرانے طریقے پر, تو مجھے کسی نے بتا دیا, میں نے ان سے کہا بھئی آپ تو ادھر آ گئے تھے, کہہ لیں کہ حضور کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آئندہ نہیں بھولیں گے. تو ضروری ہے اس امر کے لیے کہ تھوڑا بہت ریمائنڈ بھی کرایا جائے. فذکر ان نفعت الذکریٰ, یاد کراتے رہیے, اس لیے کہ یہ امت بھلکڑ واقع ہوئی ہے, بھول بہت جاتی ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بار بار حضور کھڑے ہو کر فاطمہ کے لیے یاد ہی تو کراتے تھے. تو یہ پہلی ضرورت ہو گئی. اب ذرا اس ضرورت کو سمجھیں کہ گویا پوری کائنات آدم و عالم میں, ایک باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ گھر جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. شب شہادت کی مجلس ہے, عرفان فاطمہ, معرفت فاطمہ, آج پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں بی بی پاک کی ضرورت ہے, کہاں کہاں بی بی پاک کی ضرورت ہے. اس سسٹم کو, اس نظام کو کہاں کہاں ضرورت ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ جو خوشبو بہشت ہے وہ ڈسکلوز ہوئی ہے بی بی فاطمہ سے, پتہ چلا ہے, اس کا استشمام ہوا ہے بی بی فاطمہ سے. اگر صرف اسی حدیث کو مان لیں جو شیعہ سنی سب نے لکھی ہے کہ مجھے جب بھی اداسی ہوتی ہے جنت کے لیے تو میں فاطمہ سے خوشبو بہشت سونگھتا ہوں, اب سمجھ میں آئی بات کہ جو جہنمی تھے وہ عمر بھر فاطمہ کے قریب کیوں نہ آ سکے. اس لیے کہ معرفت فاطمہ میں استشمام بہشت ہے. جن کے ناک جہنم کے دھوئیں سے آشنا ہے وہ استشمام جنت کیسے کرے. اب یہ بات تو شیعہ سنی سب نے لکھی ہے کہ حضور احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی ایسے نہیں ہوا. کبھی اگر یہ سنت ہو بیٹی کے لیے کھڑے ہونا, اگر سنت ہو تو ہر اہل سنت کو اپنی ہر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. میں نے کوئی اہل سنت نہیں دیکھا جو بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہو. سعودی عرب کے مفتی اعظم کو بھی میں نے دیکھا ہے, میرے ان سے 8 گھنٹے کے ڈائلاگ بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. وہ تو کھڑے نہیں ہوئے بیٹی کے آنے پر. اس کا مطلب یہ سنت نہیں ہے اور یہ فرض بھی نہیں ہے. اگر فرض ہوتا تو شیعہ کبھی تارک کے فرض نہ ہوتے. تو نہ یہ فرض ہے نہ سنت ہے. تو نبی تو جو کچھ کرتے ہیں یا فرض ہوتا ہے یا سنت ہے. تو اگر فرض بھی نہیں سنت بھی نہیں تو ہے کیا؟ تو اب میں ایک بات سمجھاؤں. ایک لفظ ہے عین شریعت. فاطمہ کے لیے حضور کا کھڑا ہونا عین شریعت ہے. یعنی حضور وہ ہستی ہے جن کی اداؤں سے شریعت بنتی ہے. وہ چادر اوڑھ لیں تو اسی کی تعریف آ جائے.
وہ کسی کو ابو تراب کہہ دے تو قیامت تک کے لیے وہ باعث نجات بن جائے۔ حضور جو کھڑے ہوتے ہیں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جیسے جیسے استشمام بہشت ہوتا ہے ویسے ویسے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک بات طے ہو گئی کہ جو فاطمہ کے آنے پہ کھڑا ہو سمجھو خوشبو بہشت کے قابل ہے۔ یہ ایک ضرورت، یہ پہلی ضرورت فاطمہ کی، یہ پہلی ضرورت ہے کہ جنت کے خمیر سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا سوائے فاطمہ کی۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ سارے انبیاء، سارے ائمہ صلب اصلاب طاہرہ میں رہے الا فاطمہ۔ فاطمہ ڈائریکٹ صلب نبی میں ہے، اوریجن ہے جنت، انٹری ہے جنت، ایگزٹ ہے رسالت۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ کائنات میں آپ کو ایسا کوئی وجود نہیں نظر آئے گا کہ جو ڈائریکٹ جنت سے آئے اور صلب محمد سے بطن خدیجہ مطہرہ میں، بطن مطہر خدیجہ میں سے منتقل ہو جائے دنیا میں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ نمبر ایک۔ اب نمبر دو دیکھیے، قرآن مجید نے جب یہ آیت دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس سے پہلے طہارت کی ایک آیت آ چکی ہے۔ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، اللہ نے آپ کو عالمین پر چن لیا ہے۔ جملے کی قدر کرنا، طہارت مریم کی بات ہو تو اعلان فرشتے کرتے ہیں، طہارت فاطمہ کی بات ہو اعلان خدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سلامت رکھے۔ دیکھیں دونوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، فرشتے کہہ رہے ہیں مریم اللہ نے آپ کو پاک رکھا، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو عالمین پر چن لیا ہے، مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں طہارت مریم کا، اور اللہ فرشتوں کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے۔ سید الملائکہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو اللہ نے خود کیوں کہا؟ اللہ فرما دیتا قال جبریل، جبریل کہتا ہے، جبریل نہیں، اللہ نے خود ڈائریکٹ کہا کہ یعنی طہارت کا اعلان اللہ ڈائریکٹ فرما رہا ہے فاطمہ کے لیے، انڈائریکٹ کروا رہا ہے مریم کے لیے۔ فرشتوں کا قول ہے مریم کی طہارت، اللہ کا قول ہے فاطمہ کی طہارت۔ کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ فتمثل لہا بشرا سویا، اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا بشر بنا کر مریم کے لیے۔ مریم کی مشکل حل کرنی ہے تو جبریل کو بھیجا ہے اور انسانی پیکر میں بنا کے بھیجا ہے، اور جب فاطمہ پیدا ہونے لگتی ہیں تو حوا آتی ہیں، سارا آتی ہیں، کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آسیہ آتی ہیں، مریم آتی ہیں، وہاں مثل بشر بن کر جبریل آتے ہیں، یہاں چاروں بیویاں کنیزیں بن کے آتی ہیں۔ کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ گویا مجھے جملہ کہنے دیں، مریم کے لیے جبریل حلال مشکلات ہیں، سیدہ ان چار بیویوں کے لیے بھی حلال مشکلات ہیں۔ تو یہ ایک عجیب منزل فکر ہے کہ اللہ نے وہاں بھی اعلان کیا طہارت کا، یہاں پر بھی اعلان کیا طہارت کا، اور دونوں بیویوں کو یہ دوسری ضرورت ہے طہارت کی، دونوں بیویوں کو اللہ کی ذات نے بتول کہا،
मरियम भी बतूल, फातिमा भी बतूल। बतूल का माना क्या है? जो जिंदगी में अनक्लीनलीनेस को न देखे उसे कहते हैं बतूल। कुछ इशारा समझिएगा, मगर जुमले की कदर करना। शौहर न रख के बतूल होना मरियम का कमाल है, शौहर रख के बतूल होना फातिमा का कमाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तहारत का चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता अगर फातिमा न होती। यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि आयत ततहीर में फातिमा भी शरीक है, बल्कि मैं कहूंगा कि आयत ततहीर में सेंट्रल पॉइंट फातिमा है। इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अगर एग्जैजरेशन होती तो अल्लाह जिब्रील के जवाब में यह न फरमाता हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। मरकजियत तहारत में फातिमा पे है। कभी सोचा है आपने अगर मरकजियत नबी पे होती तो कबाहत क्या थी? अगर नबी पे मरकजियत होती तो जो नबी के रिश्तेदार होते वो पाक होते। तवज्जो रहे, अगर मरकजियत अली पे होती तो जो अली के रिश्तेदार होते वो पाक होते। अल्लाह ने दरवाजा ही बंद कर दिया कि तहारत में वो शरीक है जो फातिमा के रिश्तेदार है। अल्लाह अकबर। तो आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं ये दो जरूरतें, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अच्छा, यहां जरा एक जुमला और समझ लें, ये इंशाल्लाह काम आएगा। कुरान के तराजिम में, तफसीरों में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिनमें एक गलती ये भी होती है, ये कौन पढ़ रहे हैं? हुजूर पढ़ रहे हैं। पढ़ के तो हुजूर जिब्रील आए हैं सनाखानी करते हुए। फिर जी हाँ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ये अहलल बैत क्यों है? ये अहल पर जबर क्यों है, फतह क्यों है? कभी आपने सोचा है? अल्लाह का सिवाय इसके कोई और इरादा नहीं। इरादा अल्लाह का यही, बस यही इरादा है अल्लाह का कि तुमसे ए अहले बैत हर किस्म के रिज्स को दूर रखे। तो इसमें अहलल बैत जो मंसूब है, जबर है, फतहा है, अहलल बैत है, असल में एक लफ्ज यहां छुपा हुआ, इसे आज सुन लीजिए। असल में यह लफ्ज यूं है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा या अहलल बैत। ये या छुपा हुआ, या निदा है, मुनादा अहलल बैत है। अब समझ में आ गई बात कि इन्नमा युरीदुल्लाह हो। आयत कुरान की ये कह रही है कि अल्लाह का इरादा ये है कि तुमसे ए अहले बैत। तो गोया अहले बैत में कितने शामिल हैं? हुजूर शामिल नहीं है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। अक्सर ने समझा है हुजूर भी शामिल है। हुजूर तो क्वेश्चनेबल ही नहीं थे। क्वेश्चनेबल ये चार हस्तियां थी, अली और बतूल और हसनैन। ये जो ऐलान हुआ है कि रिज्स को दूर रखा है अली और बतूल और हसनैन से, ये जो पाक रखा है अली और बतूल और हसनैन को, तो मैं आज तक ये बात ना समझ सका कि जब अल्लाह कह सकता है या अली या फातिमा या हसन या हुसैन, तो उम्मत कैसे नहीं कह सकती? इन आयतों को यूं एनालिसिस करना जरूरी है, तब समझ में आएगी कि फातिमा किस जरूरत का नाम है। यह है फातिमा के जो सेंट्रल पॉइंट हैं तहारत का। यानी जो जो फातिमा से मुंसलिक होगा वही वही आयत ततहीर का मिस्दाक होगा। तो अब यहां एक बात और भी समझ में आ गई कि
ایک اسم اعظم بھی آج میں بتا دوں آپ کو، ایک اسم اعظم سن لیں۔ اس اسم اعظم کی وجہ سے ایک مرتبہ پڑھنے سے، صرف ایک مرتبہ، 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، 1000 مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ، یہ عجیب اسم اعظم ہے، مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ عقیدہ پختہ ہو، کہ ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا، یقین ہو، وہ یہ ہے اسم اعظم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بار الہ درود بھیج فاطمہ پر، فاطمہ کے بابا پر، فاطمہ کے شوہر پر، فاطمہ کے بیٹوں پر، فاطمہ کے اس بیٹے پر کہ جو شکم سے ہی اس دنیا میں چلا گیا اور وہ آنکھ نہ کھول سکا، اور اتنا درود بھیج جتنا تیرا علم احاطہ کرے۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا تھا زمانے طالب علمی میں کہ اس آیت اللہ ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آخر وجہ کیا؟ کہا کہ اس درود کا پیٹرن آیت تطہیر کا پیٹرن ہے، کیونکہ اللہ نے بھی یوں ہی جواب دیا تھا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کیونکہ اللہ نے بھی یوں ہی پیٹرن استعمال کیا تھا۔ فاطمہ کے انٹروڈکشن میں اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی الہی پیٹرن یوز کر کے بشری تقاضوں کو مانگے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضرورت فاطمہ کا دوسرا ایشو کہ طہارت کے لیے بھی فاطمہ کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اچھا، اب رجس ذرا بہت تفصیل سے آج نہیں جانا ورنہ اسی پہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ رجس پورے قرآن میں 10 مرتبہ آیا ہے، 10 مرتبہ رجس 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ ان میں سے مثلا جلدی میں عرض کروں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ بت پرستی رجس ہے، شراب رجس ہے، ہر قسم کی قیافہ شناسی کے ذریعے بتوں کی عبادت کرنا یہ رجس ہے۔ اور پھر حرام خوری کو، ہر حرام کو کہا ما اہل لغیر اللہ بہ فإنہ رجس، جو اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا جائے وہ خود رجس ہے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس۔ جنگ تبوک سے جو بھاگ آئے تھے میرے حبیب، ان کی بات مان لینا مگر ان سے قریب نہ ہونا، اس لیے کہ یہ عین رجس ہے۔ ایک شو ہوتی ہے عین نجس، ایک ہوتی ہے نجس، یہ 3 ہیں عین نجس۔ آپ جانتے ہیں وہ کافر ہے مثلا، کتا ہے، خنزیر ہے، کہیں اور غلط فہمی نہ ہو جائے، جی ہاں، یہ 3 ہے۔ آپ 7 سمندروں میں دھو کے لے آئیں، خنزیر پاک نہیں ہوگا، اور خنزیر کسی کے ساتھ ٹچ ہو جائے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا نجس پاک ہو جاتا ہے، نجس العین پاک نہیں ہوتا۔ کیا کہنا قرآن کا؟ قرآن نے بتا دیا جو جنگ سے بھاگ آئے وہ رجس العین ہے، اسے خلافتوں کے تخت پاک نہیں کر سکتے، وہ رجس العین ہے۔ اب قد وقع علیکم رجس من ربکم رجس وغضب، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس غضب آ گیا، غضب خود رجس ہے۔ یہ جو عذاب ہوتا ہے اللہ کا یہ خود رجس ہے۔ تو یہ رجس قریب نہیں ہوگا، نہ کوئی شراب خار اہل بیت کے قریب ہوگا، نہ کوئی بت پرست اہل بیت کے قریب ہوگا، نہ کوئی حرام خور اہل بیت کے قریب ہوگا، نہ کوئی جوا کھیلنے والا اہل بیت کے قریب ہوگا، نہ کوئی فراری اہل بیت کے قریب ہوگا، نہ معذب بارگاہ الہی کوئی غضب الہی والا اہل بیت کے قریب ہوگا۔ تو ان سب کو دور رکھا، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اتنا پاک رکھا، ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ باب تفعیل، جلدی آگے گزر جاؤں،
دوسرا ایشو سمجھا کے، باب تفعیل کرنے کے لیے نہیں آتا، رکھنے کے لیے آتا ہے۔ رکھا اسے جاتا ہے جو کبھی نجس نہ ہوئی ہو، کیا اسے جاتا ہے کہ جو نجس ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی وہ کہ جو محتاج نہ ہو درود کے، ہر دور میں ان پہ درود ہوتا رہے، بندے نہ پڑھیں تو ہم فرشتوں سے پڑھوائیں گے، ہم خود پڑھیں گے۔ یہ باب تفعیل۔ تیسری ضرورت یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ عرب کا معاشرہ مشہور تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے میں۔ بیٹی ظل وجہہ مسودہ، قرآن کہتا ہے کبھی بھی کسی کو اگر خبر دی جاتی تھی کہ بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، وہ اپنے چہرے کو کالا سمجھ لیتا تھا، کالک سمجھتا تھا۔ بیٹیوں کی اتنی بے احترامی ہو رہی تھی اس دور میں، جس دور میں سیدہ تشریف لائیں۔ اللہ کی ذات نے عجب اہتمام کیا، اللہ نے نبی کو بھیجا رحمت للعالمین بنا کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اسی اللہ نے باپ کے لیے بیٹے کو بنایا ماں باپ کے لیے نعمت، اور بیٹی کو بنا دیا رحمت۔ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ بی بی فاطمہ رحمت کی یوں ضرورت ہے کہ جو کائنات کی رحمت ہے اس کی اپنی رحمت کا نام فاطمہ ہے۔ چوتھی ضرورت، انی لا اجد فی بدنی ضعفا، ضعف بھی ہے ضعف بھی ہے، دونوں۔ ضعف زیادہ پڑھا گیا ہے، ضعف کم پڑھا گیا، عربی میں دونوں کمزوری کے لیے آتے۔ چوتھی جو ضرورت ہے فاطمہ کی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم سارے مکمل ہو گئے، کمزوری محسوس کی رسول نے، اور کمزوری جو حضور فیل کر رہے تھے وہ کمزوری تقویت میں بدلی خانہ سیدہ میں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ رسالت جب کمزور ہو، رسالت کی ضرورت ہے تقویت کا نام فاطمہ۔ پانچویں ضرورت فاطمہ کی میدان مباہلہ میں نظر آتی ہے، صداقت کی ضرورت، سچ کی ضرورت۔ سچ کی کیسے ضرورت ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا بالکل فیشن ہو گیا۔ کوئی صاحب ہیں ذرا بڑے عہدے پہ ہیں آج کل، میں پاکستان گیا ہوا تھا تو میں اتفاق سے مجھے پتہ چلا کہ وہ صاحب گھر پہ موجود ہیں، تو ذرا میں نے کہا چلیے مل آتے ہیں۔ جا کے ملنے گئے تو اندر سے خود انہوں نے فون پہ کہا کہ ہم تو موجود نہیں۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پہ 7 کا پڑا ہوا ہو، ایک بینچ ڈیسک پہ بیٹھنے والا ہو، اور وہ اگر 20 سال 40 سال کے بعد بھی فون پہ بات کرے گا تو اگلا آدمی پہچان جاتا ہے کہ یہ ہے کون۔ تو ایک تو یہ فیشن ہو گیا ہے جھوٹ بولنا ہمارے ہاں بہت زیادہ۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں مجھے ملنے آئے، انہوں نے کہا حضور آج کل تو ہم 2.5 لاکھ کی سیلری کما رہے ہیں۔ میں نے کہا $50,000 کا چیک لکھو۔ ظاہر ہے کچھ ہمیں بھی تو دو نا بھائی، اگر 2.5 لاکھ ہی کما رہے ہو تو 50,000 تو دو ہمیں کم از کم۔ دینوں کو تمہارے پاس $50 نہیں ہے، اعلان کرنے کو 2.5 لاکھ کما رہے ہیں۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ جھوٹ کا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مذاق میں بھی جھوٹ منع کیا گیا ہے، مذاق میں بھی، اور ہم تو سیریس جھوٹ بولتے ہی جا رہے ہیں، بولتے ہی جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو صداقت۔ قافلہ وہاں چلا اور قافلہ وہاں پہنچا نصارہ نجران کے مقابل پر۔ یہ نصارہ نجران تھے کون؟
یہ دراصل وہ کرسچن تھے کہ جو نجران ایک بستی ہے، اس بستی میں وہ رہتے تھے مضافات مدینہ میں. آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اس کا نام ہے مسجد الاجابہ. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جو مست ہاتھی ہیں سعودی عرب کے، اللہ تعالیٰ ان کی مستی کو ختم کرے، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا مسجد معاویہ. تو بحمداللہ مفتی اعظم سے ہمارے 8 گھنٹے کے جو ڈائلاگ ہوئے تو ہم نے اس میں عرض کیا، اور ریکارڈ پہ ہیں آپ کے نقوی صاحب جو احتشام صاحب ہیں، یہ بھی گواہ ہیں، اتفاق سے یہ گواہ 8 گواہ تھے میرے پاس اس ڈائلاگ کے. اس میں نے یہی کہا، میں نے کہا بھی آپ کم از کم کسی شریف انسان کے نام پر مسجد کا نام رکھتے. جی ہاں، تو اب خدا کا شکر ہے کہ وہ بدل گیا ہے، وہ اب مسجد معاویہ نہیں بلکہ مسجد الاجابہ ہے. مسجد الاجابہ کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت والی مسجد، جہاں پر قبول ہو گئی تھی دعا، تمنا، خواہش. کس کی؟ حضور کی. کس کے ذریعے؟ فاطمہ کے خاندان کے ذریعے. تو اگر میں یہ جملہ ودن دا بریکٹ کہہ دوں کہ فاطمہ استجابت دعائے رسول کی بھی ضرورت کا نام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ورنہ حضور کو چادر تطہیر پکڑ کے دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور تو ڈائریکٹ مانگ لیتے. حضور یہی تو بتا رہے ہیں کہ جب میں اپنی دعا کے لیے فاطمہ کی چادر کا واسطہ دے رہا ہوں تو امت فاطمہ کی اولاد کا واسطہ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. نصارى نجران کے مقابل پہ گئے تو قرآن نے آواز دی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق. یہ ڈائلاگ کرنے کے لیے آئے تھے. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. یہ ڈائلاگ ہو رہے تھے. ڈائلاگ میں کامیابی نہ ہو سکی تو مباہلہ کا ہوا. مباہلہ یہ ہوتا ہے، سن لیجیے آج اس بات کو ذرا، یہ باہلا یباہل مباہلتن، یہ باب مفعلہ ہے. 2 پارٹیاں مل کر یہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، جو بچ گیا وہ حق پہ ہوگا، جو مر گیا وہ باطل پہ ہو. یا ہم اونچے پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے، یہ طریقے ہیں مختلف. یا ہم دونوں مل کے مباہلہ میں لعنت کریں گے جھوٹوں پر. جو برباد ہو جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا. یہاں مباہلے کی یہ کنڈیشن تھی کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کریں گے اللہ کی لعنت، کریں گے جھوٹوں پہ. تو ایک بات اور طے ہو گئی. دیکھیے میں یہ مائک ہے، اس میں جب 1 کہہ رہا ہوں تو آپ 1 سن رہے، 2 کہہ رہا ہوں تو 3 نہیں سن رہے. میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں اور کوئی صاحب ناراض ہو جائے کہ بھئی مولانا نے مجلس ٹھیک نہیں پڑھی، اور وہ مائک کو آ کر کوٹنا شروع کر دے، تو ان کو کوئی عقل مند کہے گا؟ انتظامیہ کہے گی بھئی لڑنا ہے تو مولانا سے لڑو. مائک کا کیا قصور ہے؟ مائک کا کام تو صرف یہ ہے کہ ادھر کا پیغام من آگے پہنچا رہا ہے. اب جملہ سنیے، لعنت ہے اللہ کی، ہم تو مائک ہیں. لڑنا ہے تو اللہ سے لڑیے، ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کیوں بجا؟ شاباش شاباش. تو لعنت ہوگی اللہ کی، کریں گے ہم. ایک بات اور طے ہو گئی، تبرہ ہمارا تو جاب ہی نہیں ہے.
جواب تو اللہ کا ہے، سنت رسول کی ہے، ملامت ہمیں ہو رہی ہے۔ یہ تو کام اللہ کا ہے اور رسول کی زبان سے ہو رہا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اچھا، یہ جو نصارے نجران وڈرا کر گئے، آج دیکھ لیں آپ اہل کتاب، یہ دیکھ لیں جو ہمارا نیو یارک والا اچھل کود رہا ہے، ٹرمپ، ہاں ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیے کیا اچھل کود رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیسے کیسے سانپ پڑے ہیں اہل کتاب میں بھی۔ جی ہاں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سادہ دل تھے اور بڑے رحم دل تھے وہ کہ فوراً پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، وہ سمجھ رہے تھے، اور ان کے چیف پادری نے ابو حارثہ، نام لکھا ہے باقاعدہ، علقمہ کا بھی نام لکھا ہے، کرس کا بھی نام لکھا ہے، ان کے چیف جو پریس تھا اس نے ایک اعلان کیا تھا، اگر دیکھو کہ یہ محمد نکلا ہے، لو خرج بأصحابہ باہلو ولو خرج بآل بیتہ لا تباہلو، اگر یہ دوست لے کے آئے تو ٹکرا جانا، اور اگر اہل بیت لے کے آئے مت ٹکرانا۔ تو کرسچن بھی جانتا ہے دوست اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ اگر یہ اہل بیت کو لے کے آ رہا ہے تو یقیناً سچا ہے کہ گھر والوں کو کوئی نہیں مروانا چاہتا۔ اگر اہل بیت اس کے ساتھ ہے، اور اس نے تو بالکل صاف کہہ دیا کہ میں تو گیو اپ کر رہا ہوں، میں تو وڈرا کر رہا ہوں، ہم کوئی مبالغہ نہیں کریں گے، ہم سرنڈر کر جائیں گے۔ وہ سرنڈر کر گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو قرض کا ٹیسٹ ہے یہ اہل کتاب میں ہے ہی نہیں، کرسچن میں نہیں، کیونکہ وہ تو ہٹ گئے تھے نا، وہ ملعون بنے ہی نہیں، وہ جھوٹے بنے ہی نہیں۔ عیسائیوں میں اسی لیے جھوٹ بھی کم ہے، لعنت بھی کم ہے، حالانکہ ہیں عیسائی، اور مسلمان جو ٹکرا گئے بعد میں وہ قرض کے بھی وارث بن گئے، لعنت کے مستحق بھی بن گئے، اور جھوٹے بھی بن گئے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کے اندر جھوٹ بھی چل رہا ہے، لعنتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو بات یہ آج ضرورت فاطمہ کے عنوان سے چوتھے مرحلے میں آ گئی کہ سچ کی ضرورت ہے، سچ کو ضرورت تھی فاطمہ کی، معیار صدق فاطمہ کے ذریعے سنٹرلائز ہونا تھا، اسی لیے بیچ میں ہے فاطمہ، آگے ہے نبی، پیچھے ہے امام۔ ذرا غور کریں، اسلام کے اندر ظاہر ہے یہ امریکہ کا قانون تو اسلام میں نہیں چلے گا، یہاں پر تو ہے the ladies first، اسلام میں تو ظاہر ہے کہ دی مین فرسٹ ہے نا، اسی طرح الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی جو رولنگز ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آج کل ہمارے کچھ وہ سو کالڈ ماڈرن مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑی سی قرآن میں اگر تبدیلی کر دی جائے تو ہم تو صدقے وارے جائیں گے۔ جی ہاں، تو قرآن کا تو بالکل یہ حکم ہے کہ بیوی فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو، افضل تو علی ہے، افضل علی ہے، یہ حکم ہے شریعت کا، شریعت سے آپ ٹکرا نہیں سکتے۔ مگر میں حیران ہوں، علی نے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زوجہ کے کوئی خفت محسوس نہیں کی۔ اس کے کئی جواب ہیں، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ کلنا محمد ہے، آگے ہوں یا پیچھے ہوں محمد ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات، اس کو ذرا سمجھ لیجئے، یہ میں جب طالب علم تھا اس وقت کتاب لکھی گئی تھی، اور سب سے پہلے امریکہ میں اس روایت کو میں نے پڑھا تھا الحمدللہ، اور وہ روایت یہ تھی کہ کان علی یرجع عن فاطمہ رجعتاً قہقرائیہ، ساری زندگی علی
جب فاطمہ سے ودا کرتے تو علی کا چہرہ رہتا فاطمہ کی طرف اور ہمیشہ الٹے منہ جاتے تھے. جیسے دروازہ ہے دروازے کی طرف پشت رہتی اور منہ رہتا فاطمہ کی طرف. ایک روز کسی نے پوچھ لیا, کسی صحابی نے, یہ آیت اللہ العظمیٰ نے یہ جملہ لکھا تھا, ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا ابا الحسن, سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نبی نے قرار دیا, آپ کو کل ایمان کی سند دی, آپ اس درجے پہ فائز ہیں, مگر آپ فاطمہ کو کبھی پشت نہیں کرتے. تو یہ آیت اللہ نے لکھا تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ علی نے کہا کہ مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ادارہ جعفری آواز مسلمان قرآن کو سمجھ میں آ گئی بات کہ قرآن ناطق ہے فاطمہ, یعنی قرآن کو بھی ضرورت ہے فاطمہ کی, ناطق قرآن ہونے کی وجہ سے. اور علی, اب سمجھ میں آئی بات, کیونکہ مباہلہ میں علی کو پیچھے چلنا تھا فاطمہ کے, یعنی فاطمہ کی طرف منہ ہونا تھا. علی نے نیچر ہی یہی اپنائی کہ ہمیشہ منہ ہی رکھو, پشت کرو ہی نہیں. لہٰذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے رسول پیچھے امام. یہ دور مصطفوی میں جو معیار تمرکز صدق ہے فاطمہ, جن پر سینٹرلائز ہو رہا ہے حق و صداقت کا میدان, وہ فاطمہ. آگے ہیں نبی, پیچھے ہے امام. سبحان اللہ. میں یہ جملہ کہوں گا کہ جس کی قدم راؤ میں نبوت و امامت ہو, جو ایک قدم آگے چلی جائے تو سرحد نبوت ہے, جو ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو سرحد امامت ہے. وہ 4 خرما کے درخت لے کے کیا کرے گی؟ وہ تو رسالت و امامت کا مقدمہ دائر کرنے گئی تھی. تو یہ ہو گئے 4 ایشوز. 5واں اور آخری ایشو جو میں آپ کی خدمت میں آج کی حد تک عرض کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں, 5ویں ضرورت فاطمہ. 5ویں ضرورت فاطمہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی جو میراث ہے, اپنی جو وراثت ہے, اس کا حقدار بنایا سیدہ فاطمہ کو. اور اس پہ باقاعدہ گواہی ہے. ایک تو گواہی وہ ہے جو حضور کے دور میں تھی, پھر جب بی بی چلی ہے تو ساتھ میں لے کے چلی اسما بنت امیس کو, ساتھ میں لے کے چلی ام ایمن کو, ساتھ میں لے کے چلی مولا علی کو, ساتھ میں لے کے چلی حسنین شریفین کو. وراثت کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے شہزادی نے عجیب طریقہ اڈاپٹ کیا. شہزادی اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلی کہ اگر حسنین کی گواہی ٹھکرا دیں کہ یہ بچے ہیں تو کم از کم میں, ایک علی, ایک مرد اور 2 بیویاں مل کے ہو جائیں گے ایک گواہی. تو پھر بھی 2 گواہیاں لے کے چلی جاؤں کہ اگر ان کی نیت میں فطور نہ ہو تو حق میرا واپس کر کے جہنمی بننے سے بچ جائے. ذرا توجہ کیجئے گا آپ. اچھا, میں اب یہیں پر روک کے ایک بات کہہ دوں کہ یہ مقدمہ تھا وراثت کا, ٹھیک ہے نا, مقدمہ ہے وراثت کا. بی بی جو گئی ہے وراثت کا مقدمہ لے کر, اور جنت ملنی ہے وراثت میں. ابھی میں عرض کر کے آیا ہوں نا کہ جنت وراثت میں, ابتدا میں یہی آیت پڑھی. تو یہی تو شہزادی بتانے گئی تھی کہ جب مقدمہ وراثت کا ہے اور تم وراثت کے قائل ہی نہیں ہو, جنت تو ملنی ہی وراثت میں ہے. یہ ضرورت فاطمہ. اللہ کریم تمام مومنین مومنات کو جو آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں, اس مجلس میں شرکت پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. بانیان مجلس حاجی رمضان صابر صاحب, امجد صابر,
ان کی فیملیز کو اللہ زیر لطف و کرم ذل الہی قرار دے، اور ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفایاب ہوں۔ خاص طور پہ ہمارے بختیار رضوی صاحب، حیدر رضوی صاحب کی والدہ مائدہ کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مومنین مومنات چلے گئے ہیں ادارہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارے کچھ سنی بھائی بھی آج، سنی بہنیں بھی آج تشریف لائی ہیں، اللہ تعالی ہمارے طارق صاحب کو بھی اور ان کے دیگر گھر والوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو آج بی بی پاک کی مجلس میں ادارہ جعفریہ میں تشریف لائے ہیں، اور کچھ کنورٹڈ بھی آئے ہیں۔ اللہ کریم ان کنورٹڈ کو بھی راشد سمیت زندہ و سلامت رکھے۔ مجلس ماشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے، جیسے میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ جس معصوم کی مجلس ہو اس معصوم کی طرف سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے۔ جیسے ہم آتے ہیں یہاں پر، ہمیں یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ حاضری آپ کی قبول ہے۔ قربتاً اللہ، ہمارے ایک بزرگ نماز میں بڑے ناراض ہو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ فکر نہ کریں، آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیے بھر گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ جعفریہ تو مشہور ہے اس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہترین بیوٹیفل کمیونٹی یہ بن گئی ہے۔ اب میں 5 پہ آج رک رہا ہوں، 5 ضرورتوں کا آج ذکر کیا ہے، اگلے سال انشاءاللہ 5 اور ذکر کروں۔ اب ضرورت فاطمہ کا پورا ایک عشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ آج میں یہاں اپنی ضرورت، جو ہماری ضرورت فاطمہ پوری کر رہی ہے، اس کے بھی 5 ایشو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تحفہ ہے بی بی کی طرف سے، دعاء الحریق کی صورت میں۔ دعاء الحریق، ہا را یا قاف 2 نقطوں والی، ہا جو جیم کی بہن ہے۔ دعاء الحریق تقریباً 72 اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم ہے کہ جس کی وجہ سے گھر جلنے سے بچتا ہے، اولاد بگڑنے سے بچتی ہے، سواری ڈیمیج ہونے سے بچتی ہے، حادثات سے حفاظت ہوتی ہے، چوری ڈاکے کا خطرہ نہیں رہتا، خاتمہ علی الخیر ہوتا ہے، انسان کو قبر نصیب ہوتی ہے، شفاعت فاطمہ نصیب ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے دعاء الحریق۔ یہ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ الحمدللہ سب سے پہلے اردو کی زمین میں اس کو میں نے اپنی کتاب میں لکھا، تحفہ درویش میں۔ یہ کتاب آپ لے سکتے ہیں، اس کتاب سے پڑھیں۔ یہ یقیناً اسم اعظم ہے دعاء الحریق، اور اس کا جو پریکٹیکل ہوا وہ زمانہ امام زین العابدین علیہ السلام میں ہوا۔ امام تشریف لے گئے تھے مسجد قباء، وہاں پر کچھ لوگ امام کو ملے، انہوں نے کہا کہ سرکار ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا گھر جل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ نہیں جل سکتا۔ وہاں سے کچھ خادم بھی دوڑے ہوئے آئے امام کے، ان کے پیچھے پیچھے، انہوں نے کہا ہم بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ گھر جل رہا تھا۔ آپ نے سب کو ساتھ لیا، واپس گئے۔ واپس جو وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا سارا محلہ جل چکا ہے، امام کا گھر باقی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اگر ہم پر امتحان نہ ہو کربلا کی طرح تو ہم فاطمہ الزہرا کی دی ہوئی دعاء الحریق رکھتے ہیں۔ زمانہ جل سکتا ہے، وہ گھر نہیں جل سکتا جہاں فاطمہ کی بتائی ہوئی دعاء الحریق موجود۔ یہ ایک گفٹ ہے آپ کی خدمت میں اس عظیم بی بی کا۔ دوسرا گفٹ، شہزادی نے ایک اور دعا دی ہے، دعائے نور۔ یہ جو کتابیں ہیں، حتیٰ کہ تحفۃ العوام میں بھی یہ موجود ہے۔ ایک نور صغیر ہے، ایک نور کبیر ہے۔ دعائے نور، یہ دعائے نور مختصر سی دعا ہے، اس میں بھی اسم اعظم، ہر بیماری کا اس میں علاج ہے۔ سلمان کہتے ہیں، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے بی بی نے یہ دعا دی، میں نے 100 سے زیادہ لوگوں پر تجربہ کیا،
جس جس کو دعا بتاتا گیا اس کی بیماری ختم ہوتی گئی. یہ ہے دعا نور. تیسرا تحفہ آج کی مجلس کا شہزادی کی طرف سے یہ حدیث ہے جو میں آدھی آج پڑھوں گا آدھی اگلے سال. حضور نے فرمایا یا سلمان، توجہ سے سنیے گا اس کو، خاص طور پہ جو نعرہ لگانا چاہتے ہیں یہ چھتیں اڑانے والا نعرہ ہے جو اس پہ آئے گا. اگر توجہ سے سن لی، یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئات مواطن. اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہ کام آئے گی. 100 جگہ کام آئے گی. ایسرها القبر والمحشر والصراط والمیزان. ان میں سے چھوٹی 4 جگہیں قبر، محشر، پل صراط، میزان اعمال. باقی انشاءاللہ اگلے سال باقی جو حصہ حدیث ہے. اب یہ 3 تحفے آپ کی خدمت میں بی بی پاک کے آگے. چوتھا استغاثہ فاطمیہ. یہ معصوم کے جملے ہیں، بہت توجہ رہے. معصوم یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ استغاثہ کریں فاطمہ کے ذریعے بارگاہ رب العزت میں اور خدا اس دعا کو رد کر دے. بس اس سے آگے میں آج نہیں جاؤں گا. حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے روایتوں میں کہ آج بھی فجر کی نماز کے بعد ڈیلی بیسس پہ میرا زمانے کا امام فجر پڑھنے کے بعد اپنا رخ کرتا ہے بقیع کی طرف، اپنا رخ کرتا ہے روضہ رسول کی طرف اور ایک زیارت پڑھتا ہے. تھوڑی سی زیارت پڑھ دوں. السلام علی جد الغریبۃ المظلومۃ المحرومۃ المجروحۃ المغصوبۃ. میرا اس دادی پہ سلام جو غریب تھی. اللہ اکبر. غریب تھی نا، تبھی تو کوئی آبائی گھر میں رونے نہیں دیتا تھا. اس سے بڑی غریب کون ہوگی؟ جس کے جنازے میں کل 20 لوگ نہ آئے ہوں اسی کو تو غریب کہتے ہیں. جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے اسی کو تو غریب کہتے ہیں. جس کا نشان قبر مٹانا پڑے اسی کو تو غریب کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرا اس دادی پہ سلام جو غریب بھی تھی. سلام من باشد بر مادر بزرگ من کے قریب بود، زخمی بود، حقش را گرفته بودن، پهلوش را زخمی کرده بودن، بچهش را سکت کرده بودن، شوهرش را گرفته بودن، دستش را شکسته بودن. کس پہ سلام کر رہا ہے میرا مولا؟ اس غریب پہ، اس محزونہ پہ، اس محرومہ پہ، اس مغصوبہ پہ، اس مجروحہ پہ. المکسورت ازلہا. اس ضعیفہ کے پہ کہ جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کی حاجتوں کو پورا کرے. اللہ جانتا ہے بہتر کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا تمنا ہے. ہم شرم و حیا کی وجہ سے نہ اپنے رشتہ داروں کو بتا سکتے، نہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں. کم از کم فاطمہ کی مجلس میں امام زمانہ کا یہ نسخہ تو استعمال کر لیجیے. یا زہرا. اللہ اکبر.
المکسورت اضلاع، زمانے کا امام اس پہ سلام کر رہا ہے جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ربز، یہ ربز ٹوٹ گئی تھی۔ آپ ایمان سے بتائیں، اگر کوئی آرام سے ایک تختہ آرام سے کوئی کسی کے بدن پہ رکھ دے تو ربز تو نہیں ٹوٹتی۔ ان ظالموں نے دروازہ اتنا زور سے مارا ہے، ایک ہمارے عالم تھے ایرانی آیت اللہ کمپانی، انہوں نے مقتل فاطمہ لکھا ہے اشعار میں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، پورا بھی نہیں پڑھوں گا، شاید برداشت نہ کر سکے، صرف اس کے 1.5 مصرع پڑھ رہا ہوں، 1.5 مصرع، آدھا مصرع غائب کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں این کانت ہؤلاء الملائکہ حین اقبل الرجل ویضربها بالسیف۔ ایک ٹکڑا میں نے غائب کر دیا اس لیے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اور سادات نے کہا تھا آپ کو ہماری دادی کا واسطہ یہ کبھی نہ پڑھنا۔ میری زبان میں طاقت نہیں وہ مصرع پڑھ سکوں۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہاں گئے تھے وہ فرشتے جو حسنین کی ماں کی حفاظت پہ مامور تھے، جب وہ ظالم آگے بڑھا، دروازے کو دھکا دیا، حسنین کی ماں دروازے اور دیوار میں پس گئی۔ یا زہرا، میری آقا زادی معاف کرنا مجھے، دروازے اور دیوار کے درمیان حسنین کی ماں پس گئی۔ میری زبان میں طاقت نہیں میں پورا ترجمہ کروں۔ اوسیرا کا لفظ پڑھا ہے میں نے، اوسیرت فاطمہ بین الباب والجدار۔ اللہ اکبر، کہاں گئے تھے وہ فرشتے کہ جب حسنین کی ماں دروازے اور دیوار کے درمیان کرش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، آدھا مصرع تو حذف کیا ہے، آدھے کا ترجمہ سن لیں۔ وَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ، وہ فرشتے کہاں تھے؟ انہوں نے اس ظالم کا ہاتھ کیوں نہ روکا جب اس نے غلاف میں بند تلوار علی کی زوجہ کی پشت پہ ماری۔ اب سنیں گے ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے اہل خانہ کو بی بی پاک کی مجلس کے صدقے میں ہر دکھ تکلیف سے بچائے۔ خدا نہ کرے کوئی مصیبت نازل ہو نا، تو آدمی مصیبت میں سب سے پہلے اسے یاد کرتا ہے جس سے زیادہ توقع ہو، جس سے زیادہ محبت ہو، جس کا پہنچنے کا یقین ہو۔ ماں تو تھی نہیں، بابا تو چل دیے تھے۔ راوی نے لکھا جیسے ہی رسول کی بیٹی گری تو آواز آئی یا ابا الحسن ادرکنی، مولا علی میری مدد کو آئیے۔ اللہ اکبر، بس طویل زحمت نہیں، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ یا ابا الحسن ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ بس آج اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہیں رک رہا۔ مولا آئے ہیں، معلوم ہے کیا دیکھا؟ مولا فرماتے میں نے دیکھا ایک ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، ماشاءاللہ آپ کی چیخیں بلند ہو گئیں، تو پھر مجھے روایت سنانے دیں۔ ما قدرت ان تسبح بیدها الیمنی
مادر حسین جب تک زندہ رہی 75 یا 95 دن سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. سنت رسول ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا. سنت رسول ہے کہ تسبیح جب بھی پڑھیں دائیں ہاتھ سے پڑھیں. 75 یا 95 دن حسنین کی ماں بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھیں، اس لیے کہ دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. یہی وجہ ہے جب علی دفنانے گئے تھے نا اور 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی یا ابا الحسن ہاتھ ودیعتی، میری امانت مجھے پلٹا دے. علی کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ معاف کر دینا، شریعت کا قانون یہ ہے جیسے امانت دی جائے ویسے پلٹائی جائے. جب آپ نے فاطمہ دی تھی اس کا پہلو شکستہ نہ تھا، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. ماشاءاللہ اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ کیا شور گریہ ہے. ابھی آپ جی بھر کے ماتم بھی کریں گے. دیکھیے آج آپ جس مجلس میں آئے ہیں نا یہ مجلس منفرد ہے. ہمیشہ ہر مجلس میں آپ بلاتے تھے فاطمہ کو. سمجھنا ذرا. مجلس ہو حسن کی آپ کہتے بی بی آئیے آپ کے بیٹے کا پرسہ ہے. مجلس ہو حسین کی بی بی آئیے آپ کے غریب کا پرسہ ہے. مجلس ہو زینب کی بی بی آئیے آپ کی بیٹی کا پرسہ ہے. مجلس ہو علی اکبر کی بی بی آئیے. کسی کی بھی مجلس ہو 28 سفر کیوں نہ ہو آپ کہتے ہیں آپ کے بابا کی مجلس ہے آئیے بھی پرسہ لیجیے. ہر مجلس میں آپ نے بلایا تھا نا فاطمہ کو. آج ہر اس کو بلائیے جس کی مجلس میں فاطمہ آتی ہے. آؤ فاطمہ کے رشتہ داروں، آج فاطمہ کی مجلس ہے. آج اس ماں کی مجلس ہے جس کے غم قبر میں بھی ختم نہیں ہوئے. اللہ اکبر. آخری جملہ، بہت رو چکے. آخری جملہ، شہزادی نے مولا سے کہا یا ابا الحسن اجلس علی الارض واسمع وصیتی. مولا مٹی پہ بیٹھ جائے. آج کی بیویاں شوہروں کو سر پہ بٹھاتی ہیں. یہ علی کی زوجہ کیوں کہہ رہی ہے مٹی پہ بیٹھ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی تخت پہ لیٹنے کے قابل نہیں تھی. زخم اتنے تھے کہ بی بی زمین پہ لیٹ رہی تھی. یا علی زمین پہ بیٹھ جائیے اور میری وصیتیں سنیے. پہلی وصیت یہ ہے یا ابا الحسن کفنی غسلنی وکفنی ودفنی. مجھے اپنے پاک ہاتھوں سے غسل دیجئے گا، اپنے پاک ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے دفن کیجئے گا. علی نے خود غسل دیا. میں کہتا ہوں تاریخ میں یہ پہلا غسل ہے کہ مجروح زوجہ کو زوج غسل دے رہا. بڑا عرصہ میں نے سوچا اس کی وجہ کیا تھی. میں یہ سمجھا ہوں کہ شوہر محرم راز ہوتا ہے. بی بی نہیں چاہتی تھی
خواتین تک بھی وہ زخم پہنچے جو میرے بدن میں لگے ہیں، کسی تک یہ حکایت جراحت نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان کے جملے ہیں، میں دروازے پہ بیٹھا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے صبر کے پہاڑ علی کو پھوٹ پھوٹ کے روتے سنا۔ میں نے کہا یا علی کوئی نئی مصیبت آ گئی کہ سلمان تیری آقا زادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے۔ جنازہ تیار ہوا، بس مجلس تمام ہوئی۔ اللہ ان منظورین کو، خاص طور پہ صابر فیملی کے مرحومین معصوم علی عبد الحسین، شیر بانو بنت قاسم علی، حبیب مانکیہ، شیرین رقیہ مانکیہ، رجب علی مکھانی، گل بانو بنت محمد علی، اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ مجلس ہو گئی ہے ختم، صرف وہ جملہ کہنا ہے کہ جس جملے پر آپ ماتم کے لیے خود کھڑے ہو جائیں گے، مجھے آج کہنا نہ پڑے کہ ماتم کریں، صرف ایک کا ایک جملہ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جنازہ تیار ہو گیا۔ آیت اللہ قزوینی انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ میرے دوست بھی تھے، میرے ہمسائے بھی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الفاطمہ من المہد الی اللہ۔ تقریباً 27 سال کے بعد ان کا جنازہ جو امانتاً دفن کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا، اور ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور ان کے سینے پہ یہ کتاب تھی جس سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ وہ روایت یہ تھی کہ انہوں نے لکھا الفاطمہ من المہد الی اللحد میں کہ جنازہ تیار ہوا، سارے بچے آئے وداع آخر کرنے کے لیے۔ علی جو آئیں تو کیا دیکھیں، ما رآ علی حسین، سارے بچے تو موجود ہیں، تمام فرزندان فاطمہ اومدن برائے خدا حافظی، مگر حسین نہ اومد، حسین نظر نہیں آئے۔ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تمہارے بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا وہ کونے میں رو رہا۔ قریب آئے، آ کر پوچھا یا حسین اما تودع امک، اپنی ماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بابا میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں، مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ آیت اللہ قزوینی نے لکھا انت فانت و مدت یدیہا، رسول زادی کے بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور ہاتھ پھیلا کے کہا آ میرے کربلا کے غریب، آ میرے حسین۔ حسین اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ جنازے سے آواز آئی حسین یہ ادھار ہے، یہ ادھار ہے، کربلا میں اتارنا ہوگا۔ اماں کیسے؟ آج تو نے بلایا، آج میں نے بلایا، تو نے بلایا، میں آئی کربلا میں، حسین بلانا ہوگا۔ تبھی تو کربلا میں 9 جگہ سے آواز آتی تھی اماں میں ادھر ہوں، اماں۔ حسین 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 پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ حسین 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 مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر
ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجہ علی ہے سربلند فاطمہ عظیم ارجمند جس کے آستان پاک کے خود سے آن عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ثانیہ جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کے تماچے کھائے ہیں بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی اس پہ قید کے ستم مقام ہر درود اور ہر سلام
حسین تیرے نام، بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پدر کا غم لیے، آئے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام کرے حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام کرے حسین تیرے نام، حسین 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 یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے یہ خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے اور جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے اور جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغریٰ نے، یہ بابا کو لکھا ہے
او بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، اس بے زبان نے مجھ کو، اس بے زبان نے مجھ کو کبھی یاد کیا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب پتا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے۔ اللہم صلی